बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, असर की नमाज के बाद कुछ लोग इस खास जिक्र को पढ़ना पसंद करते हैं और उम्मीद की जाती है कि अल्लाह ताला अपनी मशीयत से इसके ज़रिए खैर व बरकत और बीमारियों से बचाव की सूरत पैदा फरमाता है। अगर आप असर की नमाज के बाद इन मुक़द्दस कलमात को 3 मरतबा पूरे इखलास और सच्चे दिल से पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह ये अमल अल्लाह की रहमत से हिफाजत का एक जरिया बन सकता है। चाहे कैसी ही जिस्मानी तकलीफ़ या मर्ज हो, हमेशा याद रखिए कि शिफा देने वाली असल जात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। हम जो भी पढ़ते हैं या अमल करते हैं वो महज एक वसीला होता है और असर अल्लाह ही के हुक्म से होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ और जिक्र की बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। एक हदीस का मफहूम है कि दुआ मोमिन का हथियार है और एक दूसरी हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने हर बीमारी के साथ उसकी शिफा भी उतारी है सिवाय मौत के। तो बंदा कभी मायूस ना हो बल्कि हर हाल में अपने रब से उम्मीद बनाए रखे। मोहतरम नाज़रीन, अगर अल्लाह चाहे तो इन मुख्तसर कलमात के ज़रिए सेहत की बहाली के असबाब पैदा हो सकते हैं और इंसान बीमारियों से महफूज रह सकता है। इंशाअल्लाह असर के बाद महज 3 बार इन कलमात को दोहराना और फिर बारगाह इलाही में पूरे यकीन के साथ दुआ मांगना अल्लाह के करम से बीमारियों और तकलीफ़ों के हल होने का सबब बन सकता है। इन अल्फाज की रूहानी तासीर बहुत अजीम है और इंसान गौर करता है कि इन छोटे से कलमात में रब करीम ने कितनी राहत रखी है। लेकिन साथ ही ये भी ज़रूरी है कि इंसान अपने इलाज और एहतियात को ना छोड़े, क्योंकि इस्लाम हमें तदबीर और दुआ दोनों की तालीम देता है। ये कलमात न सिर्फ जिस्मानी राहत का वसीला बन सकती हैं बल्कि दिल को सुकून और रूह को ताजगी भी नसीब होती है। इन्हें अपनी रोज़ाना की इबादत में शामिल करने की कोशिश कीजिए ताकि अल्लाह की रहमत का साया बना रहे और आफतों से हिफाजत की सूरत पैदा हो। मोहतरम नाज़रीन, कुछ रिवायतों में एक वाक़या बयान किया जाता है कि जब हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक करीब 7 वर्ष की हुई तो आपकी आंखों में कुछ तकलीफ़ रहने लगी। आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपकी सेहत के लिए मुख्तलिफ कोशिश करते रहे और इलाज भी करवाया, लेकिन आंखों की तकलीफ़ को देखकर वो फ़िक्रमंद रहने लगे कि आखिर कौन सी तदबीर इख्तियार की जाए, क्योंकि उस वक्त के ज़ाहिरी असबाब से ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। इसी फ़िक्र के दौरान एक शख्स ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को मशवरा दिया कि ऐ सरदार मक्का, आप परेशान ना हों। मक्का मुकरमा के करीब एक बाज़ार है और वहाँ एक तबीब रहता है जो काफ़ी काबिल समझा जाता है। वह दवा भी देता है और दुआ दम भी करता है और उम्मीद है कि अल्लाह के हुक्म से जो भी वहाँ जाता है सेहतयाब होकर लौटता है। हमने भी इसके बारे में बहुत कुछ सुना है। यह सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को कुछ इत्मीनान हुआ और वो फ़ौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर उस शख्स की तरफ रवाना हो गए। जब वो वहाँ पहुँचे तो शाम का वक्त हो चुका था और उस तबीब का दरवाज़ा बंद था। वहाँ मौजूद लोगों ने उसकी तारीफ़ की और कहा कि उम्मीद है अल्लाह ताला ने इसके हाथ में खैर और शिफा रखी है। कुछ रिवायतों में यह भी बयान किया जाता है कि जो मरीज भी उसके पास जाता उसे दवा और दुआ की उम्मीद होती है और अल्लाह के फजलो करम से वह अक्सर सेहतयाब होकर लौटता। मोहतरम नाजरीन, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जब यह सुना तो दरियाफ्त किया कि वह इस वक्त कहाँ है। लोगों ने बताया कि वह अपने घर पर है, लेकिन अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा क्योंकि वह इबादत के लिए गोसानसी हो जाता है और एक मखसूस वक्त आ जाता है और दरवाज़ा बंद ही रहता है। यह सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और ज़्यादा फ़िक्रमंद हुए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। कुछ रिवायतों में जिक्र मिलता है कि अभी वो इसी फिक्र में थे कि अचानक उस मकान में कुछ हलचल महसूस हुई और वह तबीब खुद बाहर आ गया। जैसे ही वह बाहर आया उसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पहचान लिया और अदब से पूछा, ऐ सरदार, कैसे आना हुआ? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मेरा यह पोता बीमार है और इसकी आँखों में तकलीफ़ है। जब उस शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे की तरफ देखा तो वह देखता ही रह गया, जैसे किसी गहरी हैरत में डूब गया हो। रिवायतों में बयान किया जाता है कि उस शख्स ने पहचान लिया कि ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं। यह सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बेहद खुश हुए। बताया जाता है कि उस आबिद की आंखों में आंसू आ गए और उसने अदब के साथ कहा कि ऐ सरदार मक्का, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे जैसे गुनाहगार के पास लेकर आए हैं। यह आपका बड़ा करम है और आपका यह पोता बहुत अजीम शान वाला है। फिर उसने अर्ज किया कि इनकी आंखों का इलाज तो खुद इन्हीं के पास मौजूद है। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक इनकी आंखों में लगाएं
حضرت عبدالمطلب نے ادب کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے مبارک سے لعاب لے کر آنکھوں میں لگایا تو روایتوں کے مطابق اللہ کے حکم اور مشیت سے آنکھوں کی تکلیف میں آرام اور بہتری کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبدالمطلب نے اس شخص سے اس کے دم کے بارے میں پوچھا تو اس نے عرض کیا کہ جب کوئی بیمار میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں، یا اللہ تجھے تیری آخری نبی کی عظمت کا واسطہ، تجھے ان کی محبوبیت کا واسطہ اس بیمار کو شفا عطا فرما دے۔ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ایسی دعاؤں میں بندہ اللہ ہی سے مانگتا ہے اور اسی پر یقین رکھتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اپنی رحمت اور مشیت سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نہایت سادگی میں گزاری۔ آپ کی خوراک بے حد سادہ تھی اور آپ کائنات کے سب سے بڑے رہنما ہو کر بھی نہایت متواضع اور عاجز تھے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مہمان نوازی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم تعلیمات کا ذکر کرتے ہوئے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت اور خاطرداری کرے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لگاتار 2 دنوں تک جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ محترم ناظرین، یہ سوچ کر روح کانپ اٹھتی ہے کہ جس نبی کے صدقے ہمیں کائنات کی نعمتیں حاصل ہیں، انہوں نے خود پوری حیات سادگی اور کنایت میں گزاری۔ آپ کی مبارک سیرت ہمیں صبر اور شکر کی بہترین تعلیم دیتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی در سے کبھی کوئی مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ آپ نے کبھی سائل کو مایوس نہیں کیا۔ یہی وہ عظیم اخلاق ہیں جن سے ہمیں اپنی زندگی سنوارنے کی تعلیم ملتی ہے اور جن پر عمل کر کے بندہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، مگر اس پورے عرصے میں آپ نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمیشہ مسکراہٹ سے کھلا رہتا تھا اور آپ کی نرم مزاجی اور شفقت بھرا انداز ہر سننے والے کے دل میں گھر کر لیتا تھا۔ محترم ناظرین، ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہی عاجزی اور شکر گزاری پیدا کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی ایک سادہ سی چٹائی پر گزار دی۔ روایتوں میں ذکر ملتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں کی چٹائی پر آرام فرما رہی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے عمر، کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ ان کے لیے محض دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت کی کامیابی ہے؟ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا میں میری مثال اس مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بازار سے ہوا جہاں ایک مردہ جانور پڑا تھا، تو آپ نے دنیا کی بے حقیقتی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اس مردار سے بھی کم ہے۔ اگر دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی نافرمان کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ محترم ناظرین، ان عظیم تعلیمات کے ساتھ ساتھ ذکر کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ کچھ کلمات بہت بابرکت ہیں اور امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے ان کے ذریعے روحانی اور جسمانی شفا کے اسباب پیدا فرما دے۔ وہ مقدس کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ العظیم باب حمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کی حکمت سے ان کلمات کا ورد دل کو مضبوطی اور سکون عطا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اس ذکر کو پڑھنے کا طریقہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نماز عصر ادا کریں اور اس کے فوراً بعد اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ پھر سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اوپر بتائے گئے کلمات کا 3 مرتبہ ورد کریں۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ کی تسبیح 100 مرتبہ پڑھیں اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اس تسبیح کو مکمل کریں، اور پھر آخر میں دوبارہ اتنی ہی مرتبہ درود پاک پڑھیں جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، علماء بیان کرتی ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی سخت تکلیف یا بیماری میں مبتلا ہو تو وہ اس عمل کو پڑھ سکتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتا ہے۔
امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور ان پاک کلمات کی برکت سے شفا کے اسباب پیدا فرما دے۔ یہ وظیفہ محض ایک روحانی عمل ہے اور اسے اللہ سے جڑنے اور اس سے مدد طلب کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ شفا دینے والی اصل ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ یہ عمل صرف صحت تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں بھی بندے کے لیے سکون کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص روحانی طور پر پریشان ہو یا اپنے حالات میں بہتری چاہتا ہو تو وہ ان کلمات کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ ایسی بیماریاں جو ظاہری طور پر مشکل یا لا علاج نظر آتی ہیں، ان میں بھی بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بلکہ دعا اور علاج دونوں کو ساتھ رکھے، کیونکہ اسلام ہمیں تدبیر اور توکل دونوں کی تعلیم دیتا ہے۔ محترم ناظرین، امید کی جاتی ہے کہ اس ذکر کی برکت سے رزق میں آسانی، گھر میں سکون اور دل میں اطمینان پیدا ہو، اور جو لوگ قرض یا گھریلو پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کے لیے بھی یہ اللہ کی یاد راحت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان محبت اور اولاد میں فرما برداری جیسی نعمتیں بھی اللہ کی مشیت سے عطا ہو سکتی ہیں۔ جو شخص پابندی کے ساتھ عصر کے بعد ان کلمات کو پڑھتا ہے اور سچے دل سے دعا کرتا ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حالات میں بہتری عطا فرمائے گا اور اسے وہ روحانی سکون دے گا جو دنیا کی کسی دولت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ شفا، برکت اور کامیابی دینے والی اصل ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ ہم سب اسی کے محتاج ہیں اور اسی کی بارگاہ میں جھک کر ہی اصلی سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ان مقدس کلمات کا ورد کرنے سے روحانی طور پر دل کو ایک خاص مضبوطی ملتی ہے اور انسان کے اندر ایک سکون سا اترنے لگتا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہر قسم کے وسوسوں، ڈر اور ذہنی بے چینی سے نجات عطا فرما دے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے کلمات ہیں، لیکن جب انہیں یقین اور محبت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو دل کو ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہوتا ہے، جیسے بندہ اپنے رب کے بہت قریب آ گیا ہو۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما۔ جو بھی بندہ پورے یقین اور سچے دل کے ساتھ ان کلمات کو پڑھے تو اپنی رحمت سے اس کی ہر تکلیف کو آسان فرما دے، اس کے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اور اگر وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اپنی شان کے مطابق اسے شفا عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمارے رزق میں ایسی برکت عطا کر دے کہ تنگی کا خیال بھی دل سے نکل جائے، ہمارے گھروں کو سکون، محبت اور خوشحالی سے بھر دے، اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ، ہم سے جو بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں تو اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دے، اور ہمیں اپنی یاد میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر۔ ان برکت والے کلمات کے طفیل ہمیں دنیا میں بھی آسانی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ آمین یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہو، آپ کو سکون ملا ہو یا دین کی کوئی اچھی بات سیکھنے کو ملی ہو تو ہمارے چینل عمل اور وظائف کو ضرور یاد رکھیے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور شیئر کیجیے۔ آپ لوگوں کے کمنٹس ہی ہمارے لیے حوصلہ بنتے ہیں اور ہمیں اور بہتر کام کرنے کی طاقت دیتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں اور اپنوں تک ضرور پہنچائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی میں سکون آ جائے، اور یہی سب سے بڑا نیک کام ہے۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے اپنا پسندیدہ نام ضرور لکھیے تاکہ ذکر کا یہ خوبصورت سلسلہ جاری رہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی چینل عمل اور وظائف پر ایک اور دل کو چھو لینے والی اور ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔